अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। नाज़रीन, इसराइल के कतर पर हमले के बाद जो है वो कतर की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और कहा गया कि हम अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी को निशाना बनाने वाले किसी भी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। इसराइल ने कतर पर फ़िज़ाई हमला करके हमास के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्हें निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि हमास का कहना है कि इजलास में मौजूद तमाम जो रहनुमा हैं वो महफूज रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि कतर पर हमले का फैसला उनका नहीं बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो ट्रंप की जानिब से एक यू टर्न भी लिया गया है। तजारती रुकावटें दूर करने के लिए भारत से उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात का ऐलान भी कर दिया है। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट करेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास से आज खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात है उसमें बेहतरी लाना भी ज़रूरी है। मज़ीद बात करें तो आज जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने शहरियों की गैर कानूनी निगरानी जारी रखी हुई है, जिसमें आम शहरी, सहाफ़ी और मारूफ सियासतदान भी शामिल हैं। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़ियाद साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़ियाद साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे इसराइल के जो इसराइल ने कतर पर हमला किया और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि कतर की जानिब से भी शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत की गई है। कैसे देख रहे हैं आप इसराइल के इस हमले को? देखिए, जो कतर का रिस्पॉन्स है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। वो तो बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक, एक नॉमिनस किस्म का एक आप समझें कि एक सूरत हाल है। ऑनरेबल इसमें तो ऑनरेबल बिल्कुल भी कतर नहीं लगता। और कतर ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया है वो ऐसी है कि आपके मार के देख, जो हम कहते हैं कि वो जूते पड़ते जाएंगे और आप कहते जाएंगे आपके मार के देख, हम ये कर लेंगे। तो बहरहाल कतर का जो रिस्पॉन्स आया है वो तो बता रहा है कि मुस्लिम उम्मा की ओवरऑल सूरत हाल क्या है। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे एक प्लान्ड सारी एक सिस्टम था, एक प्लान्ड इंटेंशन के साथ सब कुछ किया गया, या इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको मेरा ख्याल है अनफोल्ड करना ज़रूरी है। इसमें कहीं खलीलुल हय्या जो हैं इस वक्त हमास के जो सरबराह थे जिनको टारगेट किया गया, या उनके लोगों को जो कि वहाँ पर आए हुए थे दोहा के अंदर और इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे, कंटेम्पलेट कर रहे थे कि जनाब क्या सूरत हाल आगे होगी कि हम जो है इसराइल के साथ जो है मुज़ाकरात करें और फिर करने भी चाहिए या नहीं। उस दौरान ये जो हमला हुआ है इसके अंदर बहुत सारी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हकायक है जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत आप विविड किस्म की बिल्कुल आपके सामने रोशनी है और आपको नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ क्या है। तो अगर उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इजराइल ने हमला किया है, यानी इसमें देखना ये कि क्या खलीलुल हय्या से अपने लोगों ने तो हाथ नहीं कर दिया, कतर और सऊदीया ने तो हाथ नहीं कर दिया, जो कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। जैसे आपको पता है कि हानिया के साथ जो कुछ ईरान के अंदर हुआ और फिर उसके अंदर भी ऐसी मिस्ट्री आज तक उसको इन्वेलप किए हुए है कि वो चीज़ें समझ नहीं आती, ना क्लियर होकर आज तक सामने आई हैं। इसी तरह खलीलुल हय्या के साथ अगर चाहे ये पूरी की पूरी जो टीम है हमास की इस वक्त बच चुकी है, लेकिन बहरहाल ये जो अगर हमला हुआ है तो जो जेट्स आए हैं या कम्बैट प्लेन्स आए हैं इजराइल के, वो कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो ये है कि उसने एक रास्ता तो ये है कि वो उर्दन से आए हैं। अच्छा। और सऊदी अरब की पूरी फिजाई हदूद को उन्होंने क्रॉस किया है और क्रॉस करने के बाद फिर वो सऊदी अरब से गुजरने के बाद वो सीधा आके उन्होंने कतर के ऊपर बमबारी की है। कतर, यूएई और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सऊदी अरब, तो ये बड़े एक इनका आपस में एक इत्तेहाद भी है, बड़े ये कंबाइंड है और यूनाइट हैं बहुत सारे जो इस वक्त आप समझे महाज हैं, उसके ऊपर इकनॉमिक महाज है, नेबली कंट्रीज़ भी हैं और फिर अरब कंट्रीज़ भी हैं और बहुत सारे मामलात में इनके आप समझ लें कि इनका ताउन भी एक दूसरे के साथ इकनॉमिकली भी जारी है और वैसे भी पॉलिटिकल भी जारी है। तो अगर जो फ़ज़ाई हदूद की आप बात कर रहे हैं, तो अगर किसी की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की जाती हैं तो वो बगैर इजाज़त के तो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे भी मार्टिज राइट का कानून है। देखिए, मैंने वही कहा कि एक तो आप इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि अगर सऊदी अरब की बात करूँ तो और कतर की बन बात करूँ तो यहाँ जदीद तरीन रेडार सिस्टम मौजूद हैं दोनों मुल्कों के पास।
اور اگر اردن کی بھی بات کروں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. اب دیکھیں آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر اسٹیلتھ پلین جو ہوتے ہیں جو ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے وہ تقریباً ہر ملک کے پاس ہیں, اور ریڈار بھی اسی طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو اب سعودی عرب سے ان جہازوں کا گزر کے آنا ایک لانگ ڈسٹنس ہے, پھر اردن سے گزر کر آنا, پھر قطر کو بھی نہ پتہ چلنا, اور آ کے ان کا اٹیک کر کے اطمینان سے واپس بھی چلے جانا, تو میرا خیال ہے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. پہلی تو بات یہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کے ریسپانس کے اندر جو قطر کا جو جس طرح کا ریسپانس آیا ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر آیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کہیں غیروں کے ساتھ کچھ اپنے تو نہیں ملے ہوئے تھے. بہرحال ایک تو یہ ہے I'm sorry. اچھا دوسری بات آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا اس کے اندر جو کردار ہے. اچھا دو بیانات آتے ہیں. ایک تو امریکنز کی طرف آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نیتن یاہو کا فیصلہ تھا اور ٹرمپ نے کہا مجھے اس پر بہت افسوس ہوا اور ہم نے اس کی اطلاع جو تھی وہ دے دی اس وقت قطر کو, لیکن قطر کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمیں لیٹ ملی. لیکن آج اسرائیل کا بھی ایک بیان آ گیا ہے نیتن یاہو کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ قطر پر بمباری جو ہے امریکہ سے پوچھ کر کی گئی, امریکہ نے مدد فراہم کی. اچھا امریکہ نے مدد فراہم کی. اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کس ملک میں ہوا. قطر جو ہے وہ امریکہ کے باہر امریکہ کی سب سے بڑی اوورسیز اس کا جو سمجھ لیں ایک پلیٹ فارم ہے, اس کی ایک اڈا ہے جو ہے وہ قطر سے جو ہے دنیا سے یعنی امریکہ سے باہر سب سے بڑا اڈا جو ہے وہ قطر میں ہے. اور یہاں پر ڈیفینیٹلی اگر یہاں پر موجود ہے تو یہ امریکہ کی بھی ذمہ داری تھی کہ قطر کو محفوظ رکھے, یا قطر کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ بتائے. صحیح. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایران نے جب کیا تھا تو قطر کے اوپر میزائل چلے تھے, تو امریکہ نے اس حوالے سے شور بھی پہلے پڑ گیا تھا. وہ پھر کہا گیا کہ میزائل وہاں پر نہیں پھینکے گئے تھے, ایک ایسے ٹارگٹ پہ پھینکے گئے تھے جہاں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا, کوئی سمندر میں چلا گیا. بہر اس کے دوران اگر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دونوں ملک ہیں ان کا کردار کیا ہے. آپ اکثر بات کرتی ہیں کہ مسلم امہ کا کردار کیا ہے. اب اگر میں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے آ جاؤں تو یہ ہے کہ اغیار کے ہاتھ میں جو اپنی حفاظت دیتے ہیں پھر ان کی حالت آج یہی ہوتی ہے جو آج قطر کی ہوئی ہے. قطر کی اگر میں فوجی طاقت کی بات کروں تو حیران کن ہے نا کہ اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ پچھلے دنوں جب مڈل ایسٹ کے دورے پر آئے تو وہ سعودی عرب بھی گئے. اس کے علاوہ ان کو جو وہاں سے سعودی عرب سے جو ملی امداد ملی, یا اسے سمجھ لیں جگہ ٹیکس سمجھ لیں, اسے بھتہ سمجھ لیں, اسے لائلٹی ٹیکس سمجھ لیں, تو سعودی عرب میں $600 ٹریلین جو ہیں امریکہ کو دیے, اور قطر نے دیے $1.2 ٹریلین, اور یو اے ای نے دیے آپ کو یعنی امریکہ کو دیے $2 ٹریلین, انہوں نے بھی دیے, یعنی $1.2 ٹریلین اس نے جو یو اے ای نے $2 ٹریلین دیے. اور یہ جو اماؤنٹ دی گئی اس کے اندر جو سودے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جو سعودیہ نے ڈیفنس کے معاملات میں سودا کیا وہ $143 بلین کا سودا کیا ڈیفنس کے اندر, یعنی جو انہوں نے $600 ٹریلین دیا اس میں $143 بلین جو تھے وہ انہوں نے ڈیفنس کے معاملات میں کیے. پاکستان کا ٹوٹل قرضہ اتنا ہے. قطر نے جو دیے ان کو ڈیفنس کے معاملات یعنی ان سے جو اسلحہ اور باقی چیزیں خریدنی تھی وہ $243 بلین دیے, اور یو اے ای نے دیے $14 بلین, انہوں نے بلین دیے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ آلموسٹ یہ $400 بلین بنتے ہیں جو کہ ڈیفنس کے معاملات میں ان تین ملکوں نے دیے. صحیح. اور اگر قطر کی میں بات کروں کہ قطر کا ڈیفنس سسٹم کیا ہے تو وہ جدید ترین ڈیفنس سسٹم ہے جو کئی 100 کلومیٹر دور سے آنے والے جہاز کو میزائل کو چیک کر لیتا ہے. اس کے اندر جو ان کا جو میزائل سسٹم ہے جس کو یہ جو قطر کے پاس اس وقت موجود ہے وہ ایل بینڈ اور اس کو ایس بینڈ کہتے ہیں. یہ آلموسٹ 45,000 فیٹ کی بلندی کے اوپر سے بھی کوئی چیز گزر رہی ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. جو میں نے آپ سے پہلا پوائنٹ کہا نا کہ کیسے ان کو نہیں پتا چلا, وہی بات اتنا جدید قطر کو کیوں نہیں پتا چلا. قطر کے پاس جدید ترین دنیا کا ریڈار سسٹم موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ اس کے پاس جو جہاز ہیں جو رسپانس ہی نہیں دے سکے کہ آپ کے ملک پہ حملہ ہو گیا, اور پھر یہ نہیں ہے کہ میزائل وہاں سے پھینکے گئے تھے اور میزائل آ کے لگے. خود وہ بتا رہے ہیں جیٹس پلین تھے, کمبیٹنٹ پلین تھے, وہ آئے کمبیٹ جو تھے پلین تھے فائٹر تھے وہ آئے اور انہوں نے یہ اٹیک کیا. اچھا اب ان کے پاس رافیل بھی موجود ہیں اور F3 یورو ٹائپ جو ہے جو جدید ترین دنیا کے اس وقت جہاز ہیں وہ قطر کے پاس موجود تھے.
اب سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان کی جو سیکیورٹی ہے، ایک تو جدید ترین آپ کے پاس ریڈار سسٹم ہے، پھر میزائل اینٹی میزل سسٹم بھی ان کے پاس موجود ہے. تو قطر کا یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا، جو اس کا ڈیفنس کی شکل میں اس کے ساتھ موجود تھا، وہ اسرائیلی پلینز کو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکا. پھر دوسری بات ہے کہ امریکن کا پوری ایک بیس ہے، وہ بھی پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جب وہ چلے تھے. تو انہوں نے لیٹ اطلاع کیوں دی، جو یہ امریکہ کہہ رہا ہے، ان کا جو کلیم ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اس وقت اسرائیل کی جو قوت ہے. اچھا ایسے صاحب، جو حقائق آپ بتا رہے ہیں اور جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، اتنا جدید ترین سسٹم ہونے کے باوجود بھی اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کے ساتھ حقیقی معنوں میں دو ہاتھ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، میں نے وہی کہا کہ اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ حماس کے ساتھ یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ہاتھ کیا گیا. دیکھیں نا، ان کو تو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ اس میں امریکہ آج کے بعد امریکہ پر جس نے بھی اعتبار کیا، اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف اینگلز ہیں جس پر بات کر سکتی ہیں. ایک تو امریکہ جو ہم بڑا اس کے ساتھ محبت کی جپیاں پاکستان بھی ڈال رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کتنا ان ریلائبل ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ قطر کا ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کی سالمیت، اس کی سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے یہ کھلا. اور آپ جنیوا کنونشن لے لیں، آپ کنونشن لے لیں، اس کے علاوہ آپ دنیا کے ورلڈ کے جتنے بھی آپ پیکٹس یا قواعد و ضوابط یا ان کے جو اصول اور قوانین ہیں، سب کی کھلی خلاف ورزی اور جارحیت کی ہے اسرائیل نے. اچھا، اب یہ چھوڑ دیں کہ اس کا رسپانس قطر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جو ڈیفنس ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے. اچھا، اب جو اس وقت اسرائیل جو ہے اپنے ڈیفنس کے اوپر جو پیسے لگا رہا ہے وہ $46 بلین لگاتا ہے اچھا سالانہ. اور یہ دونوں تین ملکوں کا میں نے بتایا کہ یہ ڈیفنس پہ کتنا لگاتے ہیں. یہ $400 بلین یہ بھی لگاتے ہیں. یہ وہ ہے جو امریکہ سے لے رہے ہیں. باقی یہ کہاں سے لے رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی ان تین ممالک کی جو سیکیورٹی ہے جدید ترین، ان کے پاس طیارے موجود ہیں. اچھا، طیارے کس طرح موجود ہیں؟ سعودی عرب، دیکھیں سعودی عرب سے اگر سے گزر کے آئے تو یہ ہے کہ چلیں جی، اگر سعودی عرب اور قطر کے ساتھ اگر وہ سعودی عرب ہمدرد ہے تو سعودی عرب کے اندر بھی تمام ڈیفنس سسٹم موجود ہیں اور اس کے پاس بھی کمبیٹ پلینز موجود ہیں. تعداد اگر پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ میں ضرور بتا دیتا ہوں. 900 پلینز ہیں جو کمبیٹ پلینز ہیں جدید ترین، وہ سعودی عرب کے پاس ہیں صحیح، جو جو انہوں نے خریدے. اور 308 کے وہ آرڈر ہیں جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ان پروسیس ہیں کہ یہ ان کو یہ بھی طیارے مل جائیں گے. یعنی دنیا کی ایک بڑی فضائی فورس، یہ پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا، اور ایون انڈیا سے بھی میں اگر بات کروں تو بڑی فورس ہے جو ایئر کے حوالے سے بات کروں. اچھا، قطر جو ہے اس کے پاس جو ہے پاور جو ہے، اس کے پاس 386 پلینز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. رافیل ان کے پاس ہے، ابھی انڈیا کے پاس تو تھوڑے ہیں، لیکن ان کے پاس 386 ہے، جس میں جدید ترین یورپین پلین بھی ان کے پاس ہے، رافیل بھی ان کے پاس ہے، اور یو اے کے پاس 96 پلین ہے. یہ تینوں ملکوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہ ایک بہت سارے پیکٹس میں یہ جوائنٹ بھی ہیں. تو اب جدید ترین ہتھیار بھی ان کے پاس موجود ہیں، ریڈارز بھی ان کے پاس موجود ہیں. وہ کیسے گزر کر آگے اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چلیں وہ تو بچ گئی ساری کی ساری جو صورتحال ہے کہ اس کے اندر وہ بچ گئے، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ریسپانس نہیں ہے، دوسرا اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اسرائیل جس ملک کے اندر بھی چاہے گا، اگر وہ سعودی عرب کے اندر، اگر تو ان کی اس میں کنائونس نہیں ہے تو پھر تو وہ جب چاہے گا وہ سعودی عرب پہ بھی اٹیک کر دے گا، اگلا تو پھر آپ سمجھ لیں کسی بھی ملک پہ کر دے گا، ایون پاکستان پہ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو پیار رہنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اچھا حسن صاحب، ایک طرف تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ قطر پر حملے کا فیصلہ ان کا نہیں تھا، اسرائیلی وزیر اعظم کا تھا. اب دوسری جانب امریکہ نے جو ہے وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ فلسطین کو ریاست اگر آپ نے تسلیم کیا تو پھر اس کے مسائل بھی سنگین ہوں گے اور نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے. یہ کھلی دھمکی ہے نا. پہلے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ایسا حالات ہیں نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ریاست تسلیم کیا فلسطین کو تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. یہ فلسطین کی ریاست کو دو ریاستی فارمولہ جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر جو اصول تھا یا بنیادی جو موقف تھا سعودی عرب کا، جو اب اس وقت وہاں پہ پرنس ہیں، انہوں نے اس موقف سے پیچھے سب سے زیادہ ہٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے جو ہیں اس سے پیچھے ہٹے ہیں. وہ کس طرح پیچھے ہٹے ہیں کہ جو سعودی عرب کا یا عربوں کا موقف تھا وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا، اور وہ دو ریاستی منصوبے کی طرف چلے گا. اچھا، اس میں اسرائیل کا بڑا فائدہ ہے. اس میں بھی اسرائیل ڈرامہ تو کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ان کا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ اس لیے حل ہو جاتا ہے کہ جتنا انہوں نے قتل عام کیا ہے، اگر ان کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا، اس نے جو جرائم کیے ہیں، جنگی جرائم کیے ہیں، جو اٹیکس کیے ہیں،
وہ تو یہ ہے نا کہ اس کو جو اس وقت آپ ریاست ہی نہیں مان رہے، نہ اس کے کوئی فیکٹس کو مان رہے ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں تو وہ لیگلائز ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایز اے ریاست مان لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا اگر چھوٹی موٹی کوئی غزہ کے اندر کوئی فلسطینی ریاست بن بھی جائے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوگی، نہ وہ اپنی سیکورٹی کر سکے گی، نہ کوئی اس کی کوئی پوزیشن ہوگی. تو یہ دو ریاستی جو منصوبہ ہے یہ بھی ٹرمپ کا ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے جو آپ سمجھے کہ فاؤنڈر آف پاکستان ہے، انہوں نے شروع سے کہا تھا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہماری ریاست ہے جو اس وقت پاکستان ہے، یہ بھی دو ریاستی منصوبے پہ چلے گئے ہیں، فلسطین کی ریاست اور ایک اسرائیل کی ریاست. اچھا اس کے اندر ایک تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اچھا دوسرا دیکھ لیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. مسلم ممالک کا جو کریکٹرز ہے، جو آپ اکثر بات کرتی ہیں کہ مسلم ممالک کا کریکٹر کیا ہے. مسلم ممالک کا کریکٹر یہ ہے کہ اسرائیل کو اس وقت جو آئل ملتا ہے، جس کے ذریعے اس کے جہاز چلتے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے، اس کے ٹینک چلتے ہیں، اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، اس کا پورا میزائل سسٹم چلتا ہے، وہ سارا کا سارا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ ٹرکی کی طرف دیکھیں تو ٹرکی نے آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات ایک قسم کے ختم کر دیے ہیں کہ اس کے جہاز ادھر بھی نہیں جائیں گے، ایئر سپیس بھی استعمال نہیں ہوگی، اپنے وہ جو بحری جہاز ہیں ان کو بھی واپس بلا لیا. اچھا یہ آئی واش ہے. اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ پوری وار مشینری جو ہے وہ جو چل رہی ہے جس آئل کے اوپر، وہ قازقستان سے آ رہا ہے. وہ ایک پائپ لائن ہے جو ٹرکی سے ہوتے ہوئے آتی ہے، اور اس کا 40% جو اسرائیل کی ضرورت ہے، ایون ڈیفینس کی ضرورت ہے، وہ ایک مسلم سٹیٹ جو ہے قازقستان دیتی ہے، جس کے آئل کے اوپر بیٹھ کے. اور پھر بہت ساری ٹریڈ آپ سمجھیں کہ اسے کلینڈسٹائن اسے کہہ لیں کہ ٹریڈ یا سیکریٹلی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ سعودی عرب بھی کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای جو ہے اس نے نیشنلٹی بھی دی ہے ہسٹری میں. 1400-1500 سال کے بعد سب سے زیادہ یو اے ای جو ہے وہاں پر جو کنسنٹریشن اس وقت جوز کی ہو رہی ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ وہاں نیشنلٹی بھی دے دی گئی ہے. اور یہ جو اس میں سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کا جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے اس کی بھی جو ساری کی ساری آپ نے ایک قسم کا اس کو کنٹرول دے دیا یو اے ای کو. اس کے پیچھے اسرائیل جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہاں سے اس وقت سیٹ اپ بلیک واٹر کہہ لیں یو اے ای میں اس وقت موجود ہے. اور یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو مسلم ممالک کی سیکورٹی کے لیے بڑی خطرناک ہیں. اور میرا خیال ہے اب تو جب اس حملے کے بعد تو کوئی مسلمان بھی محفوظ نہیں. اسرائیل کا دل چاہے گا وہ امریکہ کو بتائے نہ بتائے، وہ کسی ملک پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. اچھا بدقسمتی سے وہ ممالک جن کے پاس یہ سارا اسلحہ بھی موجود ہے، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، کسی نے کوئی ریسپانس نہیں دیا. اور اب ذلت کے ساتھ، اس سے ہزیمت کے ساتھ آج جو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب قطر کو ورتھ لیس یہ کنٹریز ہیں نا جو کوئی ریسپانس ہی نہیں کر پاتے، اور اسرائیل جو ایک بدماش ملک بنا ہوا ہے اور امریکہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور امریکہ پر اب ٹرسٹ کرنا اس صورتحال کے اندر جہاں اس کی سب سے بڑی دیکھیں سب سے بڑی ڈیفنس بیس جو ہے اس ریجن کے اندر وہ قطر کے اندر ہے. یہ وہی قطر ہے جہاں سے آپ سمجھیں کہ کہا جاتا تھا کہ جب ایران پر اٹیک ہوا تھا، اسرائیل ایران پر اٹیک کر رہا تھا، تو یہ جو قطر ہے اگر ان کے پاس اتنی بڑی ساری تو یہ بتا سکتے تھے، انہیں پتا چل سکتا تھا. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ ان بیسس کے اوپر سے ایران پر جب ایران اٹیک کرتا تھا اسرائیل کے اوپر تو یہاں سے میزائل اڑ کے ان میزائلز کو روکتے بھی تھے. جیسے اردن نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی تھی تو ان جگہوں سے ایران کے جو بھیجے ہوئے میزائل تھے ان کو گرانے کی بھی کوشش کی جاتی تھی. آج یہ میزائل جب خود قطر کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو کوئی بات نہیں کر رہا. اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ اسرائیل کی جو میں نے بھی بتایا آپ کو 40% جو آئل کی ضرورت ہے وہ پورا کرتے ہیں، جس آئل کو استعمال کر کر آج غزہ کے اندر قتل عام کیا گیا ہے، جس طرح بچوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے، انسانیت کی جو تذلیل وہاں کی جا رہی ہے. اور دیکھیں مصباح میں نے آپ سے کہا تھا یہ غزہ کی آگ ہر ملک میں پہنچے گی. آپ کو یاد ہوگا سال سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غزہ میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کچھ لوگ مر جائیں گے اور ان کا دیکھیں اس وقت غزہ کو پوری دنیا نے چھوڑ دیا، مسلم ممالک نے چھوڑ دیا. اب وہ جو آپ نے چھوڑا ہے نا آج آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آج قطر میں حملہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے شام میں ہوا ہے، لبنان میں ہوا ہے، عراق میں ہو رہے ہیں، ایران میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایون پاکستان کے اندر جو انڈیا نے آپ کو پتا ہے کہ جو اٹیک کیا تھا اس کے اندر جو ڈرونز آئے تھے وہ اسرائیل کی مدد سے آئے تھے. پھر اسرائیل کے ہمارے اپنے پرائم منسٹر نے بتایا کہ تقریباً 150 کے قریب جو اسرائیلی ایکسپرٹس تھے وہ سارے ہیں جنہوں نے ڈرون چلائے یا انہوں نے تکنیکی جو مدد فراہم کی وہ ساری کی ساری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی آئی. آج پاکستان کو بھی پتا ہے. اچھا پاکستان میں صاحب ٹرمپ کی جو پالیسیز ہے آپ بھی بات کر رہے ہیں یہ پریشان کن تو ہے ہی، خطے کے لیے مطلب کتنی خطرناک ہے، جو کہ خطہ تو پہلے ہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو آگ میں چل رہا ہے. جی بالکل آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو اتنے
درینا دوست ہے سعودی عرب, جس نے ابھی حال ہی میں ایک پورا بھتا دیا نا, $600 ٹریلین. 1 ٹریلین میں 1000 بلین ڈالر ہوتے ہیں. پاکستان کا سارا قرضہ سارا وہ $150 بلین ہے, تو $600 ٹریلین. آپ دیکھیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. 600 ٹریلین. میں نے اپنے جو ہمارے جو سامعین بھی ہیں اور ہمارے جو ویورز بھی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک جو $1 ٹریلین ہے اس میں 1000 بلین ہوتے ہیں. پاکستان کا تو $150 بلین ٹوٹل قرضہ ہے جو ہم اتار نہیں پا رہے, پورا ملک ہمارا پھنسا ہوا ہے. تو جہاں اتنا بڑی تعداد میں, اور پھر جب ٹرمپ وہاں پر آئے تو آپ کو پتا خواتین کے بال کھول کے جس طرح ویلکم کیا گیا, تو اغیار اور غیر مسلموں پر جو اعتبار ہے, یہ عرب جو ہے تباہی ہے عربوں کے لیے, تباہی ہے عربوں کے لیے, تباہی ہے عربوں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں. میرا حال ہے اگر ہماری ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی تو تباہی کھڑی ہے آپ کے دروازوں کے اوپر. آپ کو اگر پہلی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو طاقتور نہیں بنا رہے, اور اگر اسلحہ بھی ہے تو ایک کہانی یہ بھی آئی ہے کہ جو میزائل سسٹم ہے ان کا, جو اینٹی میزائل سسٹم اس نے کام ہی نہیں کیا. وہاں پر جو قطریوں نے پیسے دیے ہوئے تھے اور ان کا جو اسلحہ ہے سارا وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, جہاز اڑ نہیں سکتے, مطلب ایسے کوڑ لگے ہوئے ہیں. تو پھر اس اسلحے کو لے کے کیا کرنا ہے, یعنی اس اسلحے کا کیا کرنا ہے آپ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکیں. حماس کے سینئر رہنما کی شہادت کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی جانب سے ہی اس چیز کی تردید بھی کر دی گئی ہے کہ شہادت کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ بھی ایسا نہیں ہے, جتنے بھی رہنما اجلاس میں موجود تھے وہ سب کے سب محفوظ ہیں. ایسا ہے؟ چلے اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ رہنا چاہیے انہیں. دیکھیں یاد رکھیں کہ وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت, اور دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ملٹری مائٹ جو ہے اس وقت کرۂ ارض کے اوپر ان کے خلاف چند لاکھ لوگ جو ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑ رہے ہیں. اور جہاں شہادتیں ہیں, اور یعنی ایسی داستانیں لکھی جا رہی ہیں کہ شاید آنے والا تاریخ دان اس کے قلم رک جائے گا. اتنا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے, اتنے بچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے آپ دیکھیں نا, چھوٹے بچوں کو بھی نسل کشی کی جا رہی ہے اس لیے کہ ان کے بالکل اس ایریے کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اس پورے ایریے کو کلیئر کرنے کے لیے ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا جب یہ جو ٹرمپ آئے تھے تو ٹرمپ کے آتے ہی بہت سارے ایک اے آئی کی انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی جس کے اندر ٹرمپ بتا رہے تھے کہ جناب اس کا مجسمہ بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر غزہ کے علاقے کے اندر, اور پھر ایلون مسک کا بھی لگا ہوا ہے, اور اس کو ایک یعنی بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑی وہ مارکیٹ بنا رہے ہیں, ایک بہت بڑی کوئی ایک ریزورٹ بنا رہے ہیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں جس کے اندر 20 لاکھ 22 لاکھ جو مسلمان اب وہاں پہ بچے عورتیں جن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ دنیا کے تمام جو اصول اور قواعد و ضوابط لاز ہیں اس کی کھلی یعنی آپ سمجھیں کہ ایک اسے فلاؤٹ کیا جا رہا ہے, اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور انسانیت کا قتل عام کر کے ان کی ہڈیوں کے اوپر ایک نیا شہر بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ایک کہانی اور بھی ہے. اس میں کہانی یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی ٹریڈ جو ہے آپ کو پتا سوئس کینال سے ہوتی ہے, اور وہ سوئس کینال سے دنیا کی ٹریڈ کا ایک بہت بڑا حصہ جو وہاں سے گزرتا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ ایک کوشش یہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر سے وہ 2 نہریں جو بنانا چاہ رہا ہے سوئس کینال کے مقابلے کے اندر جو غزہ سے گزرتی ہیں, غزہ کے جو نارتھ سے گزرتی ہیں. تو وہ نارتھ کے اندر جو سب سے زیادہ بمباری اور اس علاقے کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے 2 نہریں نکالی جائیں اور پھر اس ٹریڈ کے اوپر جو ہے قابو کیا جائے, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی ٹریڈ بہتر طریقے سے دنیا میں کر سکے. جو ٹرمپ ہے اس کا مزاج سمجھ لیں کہ وہ اسٹیٹسمین نہیں ہے, نہ وہ کوئی امریکہ کو کوئی صدر لگتا ہے, وہ تو کوئی ایک ایسا کاروباری آدمی ہے جو ہر جگہ پر اپنا فائنینشیل فائدہ دیکھ رہا ہے. بالکل ٹرمپ کا جو سٹائل ہے وہ فائنینشیل فائدہ دیکھنے کا, اس لیے اس پہ ٹرسٹ کرنا بڑی عجیب سی بات ہوگی. جیسے بھی اس نے انڈیا کو پہلے کہا کہ 50% اس نے لگا دیا, اس نے ٹیرف ٹرمپ نے. اچھا, اب انہوں نے ایسا صاحب یہ جو یو ٹرن ہے ٹرمپ کی جانب سے, دنیا بھر کے مبصرین اس کے اوپر حیران بھی ہیں ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے بھی, یو ٹرن کے حوالے سے بھی. انہوں نے تجارتی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بھارت سے اب مذاکرات کا اعلان کر دیا, ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا یو ٹرن. دیکھیں نا ٹرمپ نے اس کو کہا, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو مودی گیا ہے چائنا کے اندر, اور چائنا کے اندر جا کے اس نے جو پوٹین کا ہاتھ پکڑا ہے, اور پھر جو ہے اس وقت لیڈرشپ جو ہے چائنا کی ان کے جو پریزیڈنٹ کا ہاتھ پکڑا ہے, تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ٹرمپ کو میسج کنوے کیا ہے کہ جناب اگر نہیں کرو گے تو میں ادھر چلا جاؤں گا. جس کے بعد ٹرمپ نے یہ کہا بھی کہ شاید اندھیرے دائرے میں ہم نے مودی کو کر دیا ہے, وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ چلا جائے گا. لیکن ٹرمپ جو ہے, میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک دکھاتا ہے دائیں ہاتھ کی, مارتا ہے بائیں ہاتھ کی, ٹھیک ہے. اب اس نے کہا ہے کہ مودی میرا بیسٹ فرینڈ ہے, اب اس کا جو ٹویٹ آیا ہے اور ادھر سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے دوست ہیں. اور اب وہ اس نے پہلے تو یہ کیا کہ جب اس نے
یہ جو اس پہ 50% ٹیرف لگایا تو ٹرمپ نے جو اس کا دورہ تھا انڈیا کا وہ بھی منسوخ کر دیا. آج وہ پھر وہ جفیاں اور وہ کہتے ہیں کہ محبتیں جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئی. اس نے کہا میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور بڑی جلدی اس کے اوپر بات کریں گے جو ان کا ٹیرف کا مسئلہ ہے. تو اس لیے اگر آپ ٹرمپ پر اعتماد کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے جو میرا فخر ہے کہ میں آرمی چیف سے پاکستان کے ملا یا پاکستان کی لیڈرشپ سے ملا, تو ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں. ٹرمپ جو ہے وہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈیپینڈیبل نہیں ہے, آپ اس پہ بالکل ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, اور پاکستان کو تو اس مطابق اپنی فارن پالیسی بنانی نہیں چاہیے. تو میرا خیال ہے آج کا ایک بیان بھی ہے ہمارے پرائم منسٹر کا جو آپ نے ابتدا میں بھی کہا, وہ یہ کہا کہ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات چاہیں گے لیکن جو اپنی ریاستی جسے آپ سمجھیں کہ ایک خاص پیرائی میں جو تعلقات بنائیں گے وہ چین کے ساتھ بنائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو چین کے ساتھ ہماری وہ جو دوستی ہے وہ بھی رہے گی, لیکن ہم وہاں پہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائیں. اچھا, اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کو جو ہماری ایک دم محبت جاگی ہے وہ کیا وجہ ہے؟ بڑی عجیب سی بات آپ کو لگتی ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ اچانک پاکستان جو ہے بہت پیارا لگنا شروع ہو گیا. پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے, پھر اچانک اس نے پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریفیں شروع کر دیں اور پھر ان تعریفوں کو ختم کرنے کا وہ نام ہی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, اور پھر ان محبتوں کے اندر آپ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو مزید ریلیف بھی دوں گا, ہم بھی یہاں پر باقاعدہ ڈھول ڈمکے سے اس کو سیلیبریٹ کریں. لیکن کہانی اصل میں کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں چائنا کی جو لڑائی ہوئی تو اس میں جو ٹرمپ کا جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ چائنا نے کیا استعمال کیا؟ وہ استعمال کیا یہ کہ امریکہ نے کہا کہ چائنا کے ساتھ جو ٹیرف وار تھی اس کے اندر بہت ساری پابندیاں لگا دی چائنا کے اوپر. چائنا نے پھر اسے نکلنے کے لیے ایک ٹرمپ کارڈ اور کھیلا, وہ یہ تھا کہ ریئر منرلز جو ہیں دنیا کے اندر وہ 95% جو ہے نا وہ چائنا کی جو سرحد کے ساتھ منگولیا کا علاقہ ہے نا وہاں سے نکلتے ہیں. یہ جو ریئر منرلز ہیں یہ آپ کے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں بھی یوز ہوتے ہیں, گاڑیوں میں بھی یوز ہوتے ہیں, اسمارٹ فونز میں بھی یوز ہوتے ہیں, ڈیفنس کے بہت سارے پروجیکٹ میں بھی یوز ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ چائنا کا جو منگولیا کے قریب کا علاقہ ہے وہ وہاں پہ آپ کو یہ منرلز نظر آتے ہیں یا ملتے ہیں. ایک دو اور کنٹریز میں کچھ ہیں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ریئر منرلز کی جو لسٹ ہے اس میں 35 کے قریب ریئر منرلز پاکستان میں ہیں. اچھا, چائنا نے ٹرمپ کارڈ یہ کھیلا کہ اس نے اس کی وہ جو ایکسپورٹ تھی وہ ٹوٹل بند کر دی. امریکہ اس پہ چیخ اٹھا اور امریکہ نے باقاعدہ ایمرجنسی میں ٹرمپ نے ایک بل بھی پاس کیا اور لا بھی بنایا کہ فوری طور پر ہمیں یہ ریئر منرلز چاہیے کیونکہ ان کی پوری انڈسٹری کو اس کی ضرورت ہے, تو سمندروں میں بھی ڈھونڈنا پڑے تو جاؤ. اچھا, ابھی اس میں وہ سمندروں میں بھی تلاش کر رہے ہیں. تو دنیا میں خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر وہ ریئر منرلز نکل آئے ہیں. اچھا, اور یہ ہے کہاں پر؟ یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں زیادہ ہیں. تو گلگت بلتستان ابھی دیکھیں اب آپ سے اور بڑی محبتوں کا اظہار یہ کریں گے. جو ٹرمپ ہے وہ ان ریئر منرلز کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان میں بتائے جاتے ہیں کہ یہ 50 ٹریلین ڈالر کے ہیں. صحیح, یعنی 50,000 ارب ٹریلین ڈالر کے ایک ایسٹیمیشن ہے کہ اس کے مطابق پاکستان کے اندر یہ ریئر منرلز ہیں, جس کی وجہ سے اچانک پاکستان پر اس کی جو ٹرمپ کو ایک محبت آ گئی ہے اور ہماری وہ عسکری لیڈرشپ کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے, اور وہ ہماری جو آپ کی دیکھیں آپ کی جو باقی لیڈرشپ ہے پاکستان کی بھی تعریفیں کر رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نے بھی ان کو گارنٹی دی ہے کہ یہ ریئر منرلز ہم آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہانی بیچ میں ساری یہ ہے. اچھا, یہ ریئر منرلز کی کہانی ہے جو چائنا کے بعد پاکستان کے پاس ہے. اچھا, تو اس کے بدلے میں امریکہ کیا دے گا آپ کو؟ اب یہ دیکھنا کہ امریکہ ہم نے تو امریکہ سے اس کے بدلے میں ابھی تک اپنا جو ٹیرف وار کے اندر بھی جو ٹیرف اس نے ہم پر لگایا ہم تو اس کو بھی زیرو نہیں کروا سکے نا. ہم تو ایسی کوئی مدد بھی نہیں لے سکے کہ دیکھیں پورا پاکستان سیلاب میں ڈوب گیا ہے تو امریکہ ہماری کو مدد کرے. ہم شاید اسی طرح جیسے آپ 9/11 کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے بغیر کچھ لیے ہی وار آن ٹیرر میں شامل ہو گئے اور اپنے ملک کا $150 بلین کا ہم نے نہ صرف معیشت کا نقصان کیا کروایا, 80-90 ہزار ہم نے اپنے پاکستانی وہ بھی شہید کرائے جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں, اور آج تک وار آن ٹیرر کی وہ والی لڑائی آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے نا, ہمارے لوگ ہمارے سیکیورٹی کے لوگ آج بھی شہید ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اس میں بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ دیکھو اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس کو بڑا غور کرنا ہوگا کہ دیکھیں پاکستان کے پاس جو اس وقت جو بڑا تھریٹ ہے جو پاکستان کو ہے وہ سمپلی اب انڈیا کا نہیں ہے. اچھا, وہ سائملٹینیسلی انڈیا اور اسرائیل کا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر
یہ دوبارہ سے انڈیا کو, جو پہلا انڈیا نے اٹیک کیا نا, یہ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ پاکستان کو انگیج کیا گیا اسرائیل کے اشارے کے اوپر, ٹھیک ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی ایسا اشارہ آ جائے اسرائیل کی طرف سے. دیکھیں وہاں انڈیا کے اندر ان کا ایک گاؤں بنا لی ہیں انہوں نے, بہت ساری ایسی پلیسز ہیں جہاں جیوز آ کے ٹھہر رہے ہیں, زائنسٹ آ کے ٹھہرے ہیں, ان کی جو موساد کی ایجنسی کے لوگ آ کے ٹھہرے ہیں. اب تو وہاں یہ اوپن سیکرٹ ہے نا انڈیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک پوری بیس جو ہے اسرائیل نے انڈیا کے اندر بنا لی ہے. تو پاکستان جو ہے, خود آپ کو پتا ہے کہ نتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ ایران کے بعد میرا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. تو ایران کا تو سمجھے ٹارگٹ جو بھی ہے, اب اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ پاکستان. تو اگر اس کے میزائل اور جہاز آ کر یہاں پر اٹیک کر رہے ہیں, ہم کیا واپسی پہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ تو علیحدہ بات ہے. اچھا صاحب, بیسیکلی بھارت کی جو چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں یا گرم جوشی ہے, یہ بنیادی وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو رویے میں تبدیلی آئی ہے, یا پھر بھارت کو لے کے جو یو ٹرن لیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے, چونکہ اس وقت بھارت اور چائنا کی جو ہے وہ قربتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, یا پھر خطے میں جو جغرافیائی سیاست کی طرف بھی ایک اشارہ ہے بڑا؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ وہ بیسکلی ایک اسٹیٹس مین نہیں ہے بلکہ وہ ایک بزنس مین ہے, ایک سمجھے تاجر ہے جس کی لالچ نہیں ختم ہو رہی. اس کی عمر دیکھ لیں اور اس کا وہ جو جتنا بھی جو اس کے یار دوست ہیں, ایلون مسک اور باقی سارے جو لوگ ہیں, بیسکلی یہ ایک ہی ٹیم ہے, اور یہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر سے جو وسائل ہیں ان کو قابو میں کر لیں. اور وہ پرسنالٹیز کریں, کمپنیز کریں, جس کو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کو بیسکلی بہت بڑی بڑی کمپنیز چلا رہی ہیں. پولیٹیکل جو اگر دنیا کے سیٹ اپ کو دیکھیں تو بہت سارے ممالک کے اندر جہاں آپ کو ڈیموکریسی بھی نظر آتی ہے, جہاں آپ کو ڈکٹیٹرشپ بھی نظر آتی ہے, تو پیچھے ایک جو بڑا آپ سمجھے فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا بزنس مین طبقہ, کمپنیز کے, بڑی بڑی کمپنیز کے جو مالک ہیں وہ ان حکومتوں کو بناتے ہیں اور چلاتے ہیں. تو اس وقت امریکہ جو ہے اس نے انڈیا کو تھوڑا سا کیا, لیکن دیکھیں ایک دم اس نے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن لے کے دیکھیں اس ریجن کے اندر اسے پتہ لگ گیا کہ اس میں تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کے ساتھ جو اس کی وقتی محبت ہی, میں نے بتایا کہ ریئر منرلز ہیں سارے, کہ وہ اسے پتہ چل گیا کہ ریئر منرلز موجود ہیں پاکستان کے پاس, گلگت بلتستان میں موجود ہیں, اور پاکستان کے پاس نیچرل ریسورسز اور بھی بہت زیادہ موجود ہیں. اس کے اندر آپ کا بلوچستان کا ایریا بڑا پڑا ہے, ایون پنجاب کے اندر بہت کچھ موجود ہے, پھر آپ کا جو کوسٹ لائن ہے وہاں پر بہت کچھ موجود ہے. تو پاکستان کے اندر انہیں پتہ چل گیا کہ اس وقت تو دوڑ ہے ریئر منرلز کی, کیونکہ اگر آپ پیچھے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت دوڑ تھی آپ کے پاس یہ آئل کی. تو آئل کے لیے مڈل ایسٹ میں جو کچھ آج تک ہوا وہ سارے کے پیچھے ایک آئل کی ریس تھی. اب جدید دنیا کے اندر آئل پہ ڈیپینڈنس کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور باقی دیگر ٹیکنالوجی اور انرجی کے سورسز نکلتے آ رہے ہیں. اس کے اندر ریئر منرلز کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور وہ دنیا میں ہے نہیں. چائنا کے پاس ہے 95% وہ کنٹرول کرتا تھا, اب وہ پاکستان کے پاس نکل آئے ہیں. تو یہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے جائیں, لیکن پاکستان کی جہاں ڈیفنس اور سیکیورٹی کا معاملہ آئے گا تو امریکہ پر ہمیں بالکل ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا. اور مسلم ممالک یاد رکھیے گا, جو ملک اپنے گھوڑے تیار رکھیں گے, اور ایسے گھوڑے نہیں ہیں کہ ابھی جیسے قطر کے پاس موجود ہیں, سعودی عرب کے پاس موجود ہیں, وقت آیا ہے تو وہ لٹ گئے ہیں سارے, کیونکہ اس کو چلانے کے لیے بھی, اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے, فوج چاہیے, اس طرح کی ول چاہیے, اس طرح کا جذبہ جہاد چاہیے مسلمان ممالک کے اندر. وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. پاکستان اور ایران کے علاوہ تو کوئی ملک ایسا ہمیں نظر نہیں آیا کہ جہاں پر یہ آپ کو ول نظر آتی ہو. تو پاکستان اگلا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی وقت بھی پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے. جب کبھی ہوگا تو پاکستان کو, مجھے لگتا ہے کہ اگلے وقت میں جب اسرائیل کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر ایک طرف سے آپ کو انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوگا اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے ہوگا. پاکستان کو ٹو پرونگڈ وار جو ہے, دو طرفہ لڑائی جو ہے, اس وقت پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور مڈل ایسٹ میں جو کہانی ہے یہ آج بند نہیں ہوئی. قطر یہ سمجھے کہ یہ سٹارٹ ہے نا, سٹارٹ بھی نہیں ہے, اس کا ایک کنٹینیوٹی ہے اور ابھی زیادہ ہوگی, جو کہ آپ کو پتا کہ ٹرمپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا کے رکھ دوں گا, تو وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اسرائیل نتن یاہو ایک شیطان صفت انسان وہاں موجود ہے. شیطان بھی میرا خیال ہے وہ تھوڑا شریف ہوگا, وہ چھوٹا لفظ ہے, یہ کوئی اور ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی حیوان ہے ساتھ, تو یہ جو کچھ وہاں پہ کر رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر دیکھیں آپ کو جو مسلم ممالک ہیں, عربوں نے کیا کیا, عربوں کا تیل نکلا, انہوں نے اپنے کیا کیا وہاں عیاشیاں کی ہیں نا, نہ ان کی کوئی فوج ہے پراپر, اور نہ ان کے پاس اگر کسی ملک کے پاس اسلحہ موجود ہے تو یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے جہاز. قطر کے آپ دیکھ لیں کہ اتنے زیادہ بڑی تعداد میں جہاز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس پورا ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے, ایک نے بھی کام نہیں کیا. وہ آیا اٹیک کر کے مزے سے چلے گئے, وہ دوبارہ بھی آئیں گے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پر ان کی تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ امریکہ کو یہ کہہ سکے کہ ہم نے تمہیں اڈا دیا ہوا ہے,
تو ہمارے ملک کو یہ کچھ ہو رہا ہے تو کوئی اٹھاؤ یہ اڈا, چلو اپنا سارا سامان اٹھاؤ. ان کے پاس یہ بھی ہمت نہیں ہے, انہیں پتا ہے کہ ایسا کہیں گے تو ہم پہ ہی قبضہ ہو جائے گا. سو انتہائی کمزور ہیں. اور پھر یہ قطر, سعودی عرب کا رول جو ہے یہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. آج وہ دن آ گیا ہے, آج وہ دن آ گیا ہے. آنے والے دنوں میں یہ جو چند ملک بچ گئے تھے نا, قطر اور جو آپ کا یو اے ای ہے, اور آپ تھوڑی دیر کے میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ تقریباً کچھ سال پہلے نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی باقاعدہ طور پر اس وقت گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھایا تھا, اور اس وقت عربوں کو ایک لفظ بھی کہنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی. وہ گریٹر اسرائیل کے اندر سعودی عرب کا آدھا حصہ موجود ہے, اس میں ایران بھی ہے, اس میں لبنان بھی ہے, اس میں یہ سارے یو اے ای, قطر, سارے علاقے وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں. اس سے پہلے ہی انہوں نے جیوز کو دیکھے نا وہاں پہ, جو اگر یو اے ای میں ساری کی ساری جیوز کو انہوں نے دے دی ہے نیشنلٹی, تو اب ڈیفینیٹلی اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ وہ بھی تقریباً پاس ہی ہیں, زیادہ دور تو نہیں دبئی یہاں سے. تو ایک پورا ایک جال ہے جو بچھایا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. جو ٹارگٹس ہیں یا پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں. ایسے سب جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات بنانے ہیں اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات میں بہتری لانی ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات تو پہلے سے زیادہ اچھے نہیں ہو چکے, اور چائنا کے ساتھ تو آپ کے اسٹریٹجک. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڑا ویلکم کیا گیا پاکستان کو, چونکہ بہت زیادہ متون کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے, تو ہماری جو لیڈرشپ تھی اس کو ضرورت تھی کہ انڈیا کے خلاف ایک سفارتی سطح پر انہیں کو کامیابی ملے, دنیا بھر میں انہیں ویلکم ملے. تو بالکل امریکہ نے کیا اور بڑا ویلکم بھی کیا, لیکن ویلکم کرنے کے پیچھے بات میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے. اچھا, وہ آپ کی ڈیفینس یا سالمیت کے لیے نہیں مرا جا رہا, بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب انڈیا کے ساتھ اس نے دوبارہ دوستی کر لی, اور پاکستان کی جنگ جو ہے, یا پاکستان کا دشمن کون ہے, انڈیا. تو وہاں پر اب اگلی دوستی دیکھیے کہ ٹرمپ کی وہاں پر کیسی ہوتی ہیں, کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ کیونکہ اس علاقے کے اندر جو ایک نیچرل الائی ہے اس وقت, چائنا اور بلاک جو بن کے آیا ہے. چائنا نے بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی اب جو طاقت ہے اسے امریکہ نہیں ہے, اب چائنا بھی سٹینڈ کرتا ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہو گیا ہے. تو ان کو اگر ان کا کوئی نیچرل الائی اس وقت بنتا ہے نا امریکہ کا, وہ پاکستان نہیں بنتا, وہ انڈیا بنتا ہے. وہ انڈیا کے ساتھ اپنی دوستیاں دوبارہ سیٹ کر لیں گے, اور امریکہ کا جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا, اور اسرائیل, یہ سب کے سب فوکس ہو کے انڈیا کو مضبوط کریں گے. اور پاکستان کو اگلا ٹارگٹ ذہن میں رکھنا چاہیے پاکستان کی لیڈرشپ کو, کہ صرف انڈیا سے اٹیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ انڈیا کو دوسرا اٹیک بھی کرے گا. پاکستان کو سائملٹینیسلی بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اس طرف سے اسرائیل آ جائے اور اس طرف سے یہ دونوں ملک آ جائیں. تو پاکستان الحمدللہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں, وہ ہر طرح کے بفٹنگ مینر میں جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور اس سے ان کے گھروں میں جا کے ان کو ٹھکائی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال تیاری رکھنی ہے. تو پاکستان کو اب اپنی اسٹریٹجکلی جو وار پلان آپ نے تشکیل دینا ہے, وہ صرف آپ کا ایسٹرن کانسنٹریٹڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ آج آپ کی پالیسی کے اندر اسرائیل کا جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ پلس انڈیا, دونوں کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے, پاکستان کی فضائیہ کیسے لڑے گی, پاکستان کے باقی ادارے کیسے لڑیں گے, پاکستان کی فوج کیسے لڑے گی, یہ ساری چیزیں آپ کو آج سے اپنی تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے. صحیح. ایسا صاحب, حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے بھی میں بھی شرکت کی, اور اس کے بعد ابھی جو دوسری جنگ عظیم کی یادگار تقریب تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی. وزیر اعظم پاکستان کا اس طرح شرکت کرنا پاکستان کے لیے کتنا خوش آئند ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ خوش آئند ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایس سی او کانفرنس کے اندر واقعات تو ذکر کیا گیا, لیکن کنڈیمنیشن جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ٹیررزم کی گئی. ہاں جی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی بات ہے, پاکستان کو وہاں پہ بڑی فیور ملی, لیکن اس کے پیچھے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو کا تعاون ہے چین کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو نیچرل منرلز والی بات ہے, وہ پاکستان کو اس وقت فائدہ بہت زیادہ پہنچا رہی ہے. کہ وہ جو ریئر منرلز ہے اس میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہی ڈیمانڈ جو تھی ٹرمپ نے جو یوکرین کے ساتھ کی تھی, کہ اگر وہاں کو جو ریئر منرلز ہیں, کچھ تعداد وہاں پہ بھی ہے, تو وہ ہمیں اس کے اوپر جو ایکسیس دی جائے یا امریکہ کے حوالے کیے جائیں. اس کے اوپر ان کی بحث چل رہی تھی دنیا کے اندر. اب اگر آپ نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھانا ہے, آپ نے اپنی ڈیفینس کو بڑھانا ہے, آپ نے اپنے الیکٹرانکس کے پورے سسٹم کو, جس میں آپ کے اسمارٹ موبائل فونز ہیں, اے آئی کی جو ٹیکنالوجی, اس کے اندر ریئر منرلز کا ایک بہت بڑا رول ہے اگلے 100 سال کے لیے, وہ پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کو ایسے نہیں ویلکم کیا جا رہا, لیکن ان ریئر منرل کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہاں کی جو مشینری تھی, بڑے عرصے تک ان کو اس لیے بھی منع کیا گیا تھا کہ کوئی آپ نے ایسی چیز نہیں نکالنی جس کا کوئی پاکستان کو فائدہ ہو.
بلکہ جب کبھی بھی نکالنا, اور آپ دیکھ لیں ہماری جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں گولڈ کے والے سے ہوئے ہیں, کئی بھی ہیں, وہ نکال کے پاکستانیوں کو اس کا ابھی تک کیا فائدہ پہنچا ہے؟ اگر وہ گولڈ نکل رہا ہے تو وہ چائنا جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے, پاکستان کو اس گولڈ کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ پاکستانیوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو جو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے, دوسرا وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. اچھا حسن صاحب, چین کی جو بڑھتی ہوئی معیشت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت یہ جو سپر پاور ہے امریکہ, اس کے لیے خطرہ ہے یا پھر عالمی امن کے لیے بھی ہے اس کا کردار ایک بہت بڑا؟ میرا خیال ہے وہ بیلنس آف پاور ہے. اچھا, امن کے لیے وہ ضروری ہے, کیونکہ یونیپولر جب ہو گیا ہے دنیا, ہم نے دیکھا جو کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے اس کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ٹنیور نہیں تھا, لیکن اس سے یہ ہوا کہ امریکہ کی جو بدماشی تھی, جو نیٹو کی بدماشی تھی, پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. جہاں چاہتے تھے اٹیک کر لیتے تھے. اگر آپ پچھلے ایک ڈیکیڈ کی بھی اگر ہلاکتوں کی تعداد آپ دیکھ لیں تو وہ ملینز میں ہے. وہ عراق دیکھ لیں آپ, افغانستان دیکھ لیں آپ, لبنان دیکھ لیں آپ, شام دیکھ لیں, اگرچہ کہ وہ زیادہ ٹارگٹ مسلمان ممالک رہے لیکن اس میں افریقہ بھی آ جاتا ہے اور بھی دیگر جگہیں ہیں. تو وہاں اب ان کا جو سٹائل ہے نا, جو امریکہ کا سٹائل ہے, یہ بدماشی والا سٹائل ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے, نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے, آئل پہ قبضہ کرنے کے لیے, دیکھیں پوری دنیا میں انہوں نے بیسز بنائی, اٹیکس بھی کرتے ہیں, وہاں وارز بھی کراتے ہیں, اس کے اندر اپنا اسلحہ بھی بیچتے ہیں. چائنا اس سے بالکل ڈفرینٹ انداز میں چل رہا ہے. چائنا نے ایک نئی لائن دی ہے. چائنا کہتا ہے کہ آئے اکنامکلی میرے کوپریشن میں شامل ہو, ٹھیک ہے, ڈیفنس میرے پاس رہے گا یا ہم ڈیفنس کریں گے, وہ روٹ جہاں پہ ساری تجارت ہوگی اس کی حفاظت ہم کریں گے, منڈیوں کی حفاظت ہم کریں گے. وہ چائنا کا یہ والا جو پہلو ہے یہ امریکہ کی نسبت بہت پازیٹیو ہے. دیکھیں امریکہ نے تو ابھی ٹریڈ کے اندر بھی دیکھیں نا بڑے زبردست قسم کے ٹیرف لگائے, جس سے انڈیا کو بھی ایک تو چیخیں نکلی. چائنا کا مسئلہ ہو گیا, جو میں نے چائنا کو کہا کہ اس نے اپنے ٹرمپ کا کارڈ جو کھیلا وہ یہ کہ اپنے جب اس نے وہ جو منرلز ہیں, ریئر منرلز پہ جب اس نے ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی جو کہ امریکہ کو جا رہے تھے, اس نے امریکہ وہاں سے لے رہا تھا نا چائنا سے, تو امریکہ گھٹنوں کے بال آ گیا اور اس نے فوری طور پر بیٹھ کے ان معاملات کو طے کروایا. تو اس وقت چائنا کے آنے سے عالمی امن کو خطرہ نہیں ہے, بلکہ عالمی امن جو ہے اس کو انشور کرنے میں مدد ملے گی. صحیح. ایسا سب چین کی ترقی یقینی طور پہ پاکستان کے لیے فوائد تو لا ہی رہی ہے. پاکستان کی ہم دیکھ رہے ہیں جو برآمدات ہے وہ بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. بینیفیشری کون ہے, پاکستان یا چائنا؟ دیکھیں دونوں ہی ہوں گے نا. ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم پروڈیوس کیا کر رہے ہیں, ہمارے تو بہت سارے اپنے مسائل ہیں نا. ایک تو آپ کا سیلاب میں ڈوبا ہوا ملک ہے, دوسرا ہماری یہاں انڈسٹری اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. اچھا, آپ کچھ چیزیں بناتے بھی ہیں, پروڈیوس بھی کرتے ہیں, مینوفیکچر بھی کرتے ہیں, تو آپ چائنیز مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بہت ہیوج ہو چکی ہے, وہاں کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہے, اس لیے ریٹس ان کے بہت کم ہیں. وہ پاکستان میں ان کا مال آتا ہے, ہمارا تو جاتا ہی نہیں نا ادھر. ہمارا تو کچھ اور چیزیں جا سکتی ہیں, جیسے آپ کے جیسے ہماری وہ کیا کہتے ہیں, ہم کیا دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, چاول دالیں ابھی یہ کرتے ہیں نا, جیسے ویلیو ایڈڈ بھی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. تو مینوفیکچرنگ کر کے چیزیں جو تھی, جیسے ہماری اسٹیل مل تھی, ہم کو مینوفیکچر کر سکتے تھے, انڈسٹری لگا سکتے تھے, وہ ہم نے اس کا کیا حل کر دیا. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے. اب پاکستان کو جو زیادہ فائدہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی انڈسٹری لگانی چاہیے تھی, اور یہی پاکستان کا سروائیو ہے. لیکن ہماری جو میرا خیال ہے کہ ارباب اختیار ہیں, وہ شاید چاہتے ہیں پاکستان ایک ٹریڈنگ والا کنٹری بن جائے, چائنا مال دے, اور پاکستان کا جو ایک بہت بڑا بجٹ کا حصہ ہے وہ ہمیں جو اکنامک کوریڈور ہے اس سے مل جائے. ہمیں جو اس کے اوپر سے آپ کیا کہتے ہیں محصولات آئے نا, تو اس کی وجہ سے ہی ہمارا, کیونکہ بہت بڑی ٹریڈ ہونی ہے نا یا اس راستے پاکستان کے راستے سے. اگرچہ کہ چائنا نے اب اور بھی راستے نکال لیے ہیں, امریکہ کا اگر میں کروں گا اس پہ ہم دوبارہ کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے. اچھا ایسے صاحب, اگر ہم نے انحصار کرنا ہے چائنا کے اوپر ہی, تو پھر ہم کس کاسٹ آف پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر شاید ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ جو ٹریڈ وہاں سے ہوگی, جو چائنیز مال دنیا میں جائے گا, اور دنیا سے جو مال چائنا کی طرف آئے گا, تو ہم روڈوں پر جو ٹیکس ہے وہ لیا کریں گے. اچھا, اس سے ہمارا بجٹ ایک تو پورا ہو جائے گا. دوسرا میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں پر ایک ایگریکلچر کا سلسلہ ہے کہ جی ایگریکلچر کے ذریعے مڈل ایسٹ کنٹریز کو جو ہے خوراک دیں اور وہاں سے ہم پیسے لیں. اور تیسرا ہمارے پاس میرا حال ہے جو فوکس ہونے جا رہا ہے وہ ہے آپ کے ریئر منرلس, جس کے لیے ہم نے آفر کروائی ہے, امریکہ کو بھی کروائی ہے, اور باقی دنیا کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس آؤ. اچھا صحیح, آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب, انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل, اس نے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے فون ٹیپ ہونے اور انٹرنیٹ فائر وال کے ذریعے نگرانی کیے جانے کا انکشاف کیا ہے. جی بالکل, میں سمجھتا بہت سیریس نیچر کی یہ سٹوری ہے. اچھا, اور یہ انسان اور خاص طور پر شہریوں کے جو رائٹس ہیں, بنیادی رائٹس ہیں, اس کی خلاف ورزی اگر یہاں پر ہو رہا ہے اور آپ کی ایجنسیاں کر رہی ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر صاحب ہیں انہوں نے برطانیہ کی مثال دی,
لیکن وہاں پر بھی اگر کسی کا فون ٹیپ کرنا ہے یا اس کی نگرانی اس طرح کرنی ہے تو پھر وہاں جو سول عدالتیں ہیں ان کا مصباح جو ہے, ان کی اجازت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور پھر پورا ایک جا کر وہاں کیس لڑا جاتا ہے, پھر جا کے اجازت ملتی ہے. یہاں اچھا صاحب, پاکستان کے سولیٹنٹر ہم آپ کے کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی لا میکنگ ہے, آپ کا قوانین اجازت دیتا ہے؟ نہیں, ہمارے تو یہاں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جہاں پر آپ زبردستی اور دھونس دھاندلی کے ساتھ ان حقوق کو, ان جو رائٹس ہیں بنیادی, ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں ایسی لا میکنگ کی جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو پکڑ کر آپ 3 ماہ تک اندر رکھ سکتے ہیں, ایک تھانے دار رکھ سکتے ہیں نا. ہمارے تو یہاں یہ ہو رہا ہے. اب اس کی جو بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ جی وہ ٹیررزم ہے, ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب ایسے 2 طرح ہو رہا ہے. ایک 20 لاکھ جو ہے کہ آپ کا فائر وال وغیرہ جو ہے اس کے ذریعے آپ کی نگرانی ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ٹیلی فون ٹیپ وغیرہ, وہ بھی کوئی 20 لاکھ کی تعداد اس رپورٹ میں بتائی گئی. 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو ایجنسیاں ہیں یا آپ کے جو ادارے ہیں یا آپ کے جو بھی اس وقت متعلقہ لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر ہے تو بہت سیریس میں سمجھتا ہوں یہ وائلیشن ہے. اچھا صاحب, اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ادارے بیک وقت 40 لاکھ فونز, ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 40 لاکھ موبائل فونز کی نگرانی کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جی, میں نے آپ اور کو دوسرا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ 20 لاکھ جو ہے وہ سیشنز کو بلاک بھی وہ کر سکتے ہیں. جی, میں نے وہی کہا نا کہ 20 لاکھ وہ ہیں جو ٹیلی فون کے ذریعے جو بلاکس وغیرہ آپ کی جو ویب سائٹس وغیرہ کر رہے ہیں. 20 لاکھ آپ کا وہ دوسرا سسٹم ہے. یہ کوئی 40 لاکھ کا ٹوٹل فگر بنتا ہے. تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سول لبرٹیز کے اوپر ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں, قدغن لگائی جا رہی ہے. کورٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ لا میکنگ کرنی چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی جو پرائیویٹ آپ پاکستان کے شہری جس کی مرضی آپ کر رہے ہیں, آپ سیاستدانوں کو کر رہے ہیں, آپ صحافیوں کو اس طرح مانیٹر کر رہے ہیں, سب کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. صحیح, بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے رضا صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.